अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं इफ्तिखार शिराजी। आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो कराची में हल्का PS 127 के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल हो चुका है और ये पहला इलेक्शन है जिसको कहेंगे कि पाकिस्तान की MQM लड़ रही है माइनस अल्ताफ़ हुसैन के साथ। और अब तक की जो इतलात ये हैं उसमें बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ये सीट लगता ही है कि विन करने जा रही है। अभी हतमी नताइज तो नहीं आ रहे लेकिन इंडिकेटर्स अब तक के जो बता रहे हैं वो ये है कि बहुत बड़ा अपसेट हुआ है कि इस पार्टी ये नशिस्त अब जीतने जा रही है। ये नशिस्त से पहले MQM के पास थी। देखना ये है कि इस इलेक्शन में जो ये अपसेट हुआ है इसकी वजूहात क्या हैं। क्या पाकिस्तान की MQM ने जो माइनस अल्ताफ़ हुसैन का जो ऐलान किया है क्या वोटर उससे नाराज़ हुए हैं या एक फेयर फैक्टर है जिसने मजबूर किया कि वोटर्स बाहर ना निकलें और वोट कास्ट ना करें। आगे चल के कुछ बात करेंगे। आज सेनेट में भी कुछ धुआंधार तकारीर हुई हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कुछ सवाल उठाए हैं। मेरे साथ इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर गुफ्तगू के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। शेख सलाउद्दीन साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, MQM से ताल्लुक़ है आपका। मियाँ मनान साहब, अब्दुल मनान साहब आपका नून लीग से ताल्लुक़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं। बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में बोलते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो लिंक पे मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं डॉक्टर फरीद पराजा साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, बड़े सीनियर रहनुमा आपके। और पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी आयशा गुललाए, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। सर सबसे पहले शेख साहब आपकी तरफ आऊँगा। आज कहा यह जा रहा है कि अपसेट हुआ है, बताइए कि इस अपसेट की वजूहात क्या हैं जो PS 127 पे होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये 127 का जो इलेक्शन है, अगर सुबह से इसको मॉनिटर किया होगा तो इब्तिदा ही से जो वहाँ पे मामला चले और जिस तरह अर्ली मॉर्निंग ही कुछ हमारे कैंप से उखाड़ दिए गए और उसके बाद जो है फायरिंग का एक बड़ा वाक़या भी हुआ जिसमें उन फायरिंग करने वालों को पकड़ा भी गया। हमारी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो कि इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है उसमें, और सबका दावा यही है कि अब वहाँ पर जो है तमाम जितने भी इस तरह की एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आप ये देखें कि जितने भी ज़मनी इंतखाब हुए, बाई इलेक्शन हुए कराची के, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह कंट्रोल किया गया। उसमें DG रेंजर्स मौजूद होते थे, उन्होंने अपनी फ़ोर्स जो है अंदर बाहर रखी। बड़े इलेक्शन हुए हैं, 246 का इलेक्शन हुआ, 245 का इलेक्शन हुआ। आपने देखा कि आवाम ने किस तरह उसको रिस्पॉन्स किया। लेकिन यहाँ पर ये हुआ ये कि सुबह से ही जो है उन इलाकों में जहाँ पर हमारे शहरी इलाके ज़्यादातर आते थे, उधर उन्होंने जो डिस्टर्बेंस पैदा की, उस डिस्टर्बेंस की वजह से आवाम का निकलना महाल हो गया। आवाम आ नहीं सकी। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हमारे, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त जो पोजीशन मैंने बताई कि वहाँ पे हमारे कारकुनान भी मौजूद नहीं है, रोज़ाना की गिरफ्तारियाँ, ऑफिसेस हमारे बंद हैं, सील हैं, उसके बावजूद हमने इस नामसाइद हालात में अपने आप को पेश भी किया और वहाँ पे इलेक्शन भरपूर तरीके से हमने हिस्सा भी लिया। और हमारे तमाम जितने भी राब्ता कमेटी के अरकान हैं और इसमें इस वक्त MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार भाई मुसलसिल जो है वो ग्राउंड पर मौजूद रहे और उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराते रहे वक्तन फ़वक्तन के ये हो रहा है। वजूद तकरीबन 2 बजे के बाद एक चक्कर ज़रूर लगा रेंजर्स का, लेकिन वो बातें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। इसमें हुकूमत सिंध, जो कि यकीनन उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी अपनी मशीनरीज़ हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से वो काम किए। जो इंटीरियर का जो देही इलाका था जहाँ गोड्स थे, वहाँ पे तो बिल्कुल इलेक्शन होते रहे। इलेक्शन कराची में होते रहे, MQM जीतती रही है। तो इस बार जो डिफरेंस आया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोटर्स ने कुछ गुस्से का इज़हार किया हो, जो एक डिवीज़न आई है पार्टी के अंदर? नहीं, उसमें क्योंकि हम ग्राउंड पे मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद जो है वहाँ से जो है उन्होंने ख़ुद अपने आप को जो है अलग भी किया और यहाँ से हमने भी डिसोन किया। और सारे मामलात आपके सामने हैं कि किस तरह जो है फारूक सत्तार भाई की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगर देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह जो है संभाल के उन्होंने पूरी कराची के अवाम को किस तरह संभाल के रखा। और जो हमारा मैंडेट है, बेसिकली देखिए ये मैंडेट है जिसमें हमने अवाम को डिलीवर भी करना होता है। हमें अवाम के वो मामलात मसाइल, लेकिन पिछले 22 अगस्त के बाद से हमारे तमाम ऑफिसेस बंद हैं, हमारे जो लीगल ऑफिसेस हैं वो भी सील हैं, इंक्लूडिंग
خورشید میموریل ہال جو کہ ہمارا وہ آفس ہے جہاں پر جو ہے ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھ کے عوامی مسائل حل کر رہے ہیں، تو وہ چیزیں بھی ختم ہیں. ہمارے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا. ہم نے وہ اپنی ایک جمہوریت کی جو ایک حسن ہوتا ہے، جمہوریت کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں، اس میں ہم نے اس میں بھرپور حصہ لیا، پارٹیسپیشن کی. لیکن عوام کو جس طرح انہوں نے روکا، وہاں پر جو ایک ایلیمنٹ ہے، اس ایلیمنٹ نے جو حقیقی ایلیمنٹ تھا اس کو یوز کیا گیا، اور کس طرح سے پولیس نے اس کو بھرپور طریقے سے، یہ پولیس کی کارروائیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے عوام بھی جو ہے وہ بھرپور. میاں صاحب آپ بھی تھوڑا سا اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی صوبائی مشینری زیادہ استعمال ہے پیپلز پارٹی کی فیور میں، اور تبھی ریزلٹس کچھ اس طرح کے ہیں جس میں اب ہم کیا دیکھیں یہ مقامی ہیں. بہت ساری گراؤنڈ ریلیٹیز کو ایم کیو ایم کے ہمارے آنریبل ممبران قومی یا صوبائی اسمبلی جانتے ہیں، لیکن بطور سیاسی کارکن جو میں سمجھا ہوں کہ 22 اگست کے اس المناک واقعے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوبارہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. اور یہ چونکہ بہت جلدی الیکشن ہو گیا، 22 اگست کا حادثہ اور آج 8 ستمبر کا الیکشن، یہ 2 ہفتے کی تقریباً اس میں ان کو ٹائم ملا ہے. لیکن ایک بات پھر بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے، میں نے جو خبریں دیکھی ہیں 9,000 کے قریب ووٹ لیے ہیں، اور جیتنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے 13,000 کے قریب لیے ہیں. لیکن وہ تیسری پارٹی جو بہت شور مچاتی تھی، آپ اگر چیک کر سکے تو ان کے ووٹ چیک کر لیں کہ 1,000 ہو گیا کہ نہیں. پہلے لے لینا میاں صاحب، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ چیک کر لیں کہ ان کا 1,000 ووٹ ابھی تک ہوا کہ نہیں. جب تک میں گھر سے نکلا تھا ابھی تک ان کا 1,000 ووٹ. بات یہ ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں 3 یا 4 دہائیوں سے آن گراؤنڈ ہیں، وہ اس طرح کی سیاست سے مجھے شدید اختلاف ہے الطاف حسین صاحب کی اس تقریر سے بطور پاکستانی، کیونکہ ہمارا مرنا جینا اس پاکستان کے لیے ہے، اور ہم اس مٹی کے بیٹے ہیں، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں. اس پہ جو ان کے اس دن کے نعرے تھے وہ شدید قابل اعتراض ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ممبران ہیں قومی اسمبلی کے، فاروق ستار صاحب کی قیادت میں، انہوں نے اپنے وطن کی مٹی کا اور محبت کا پاس کرتے ہوئے فوراً ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، کیونکہ 22 اگست سے پہلے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایم کیو ایم بغیر الطاف حسین کے چل سکتی ہے. لیکن اب انہوں نے کیا ہے. ہم تو دعا گو ہے کہ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دوبارہ آرگنائز کریں. جی عائشہ اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ 2.25 لاکھ ووٹر رجسٹرڈ ووٹر ہیں یہاں پہ. صحیح. اس کا جو ریشو آپ یہ دیکھ لیں گے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جو نکلنے نہیں دے گا، تو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. عائشہ منان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں جا کے جلسہ بھی کیا ہے اور یہ کلیم بھی کیا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی والوں کی وارث ہے. تو کوئی رسپانڈ تو نہیں کیا آپ کی جماعت کو کراچی والوں نے کوئی بیسٹ وے میں؟ وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے جو لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اور گن پوائنٹ پہ ان کو لایا جاتا ہے، اور ان کے گھروں میں باقاعدہ میسیجز بھیجے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں کیا تو پھر آپ کے فیملی کے ساتھ ان کو ڈائر کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی بھی کراچی میں رینجرز کا آپریشن تو ہو رہا ہے اور ہوا ہے، لیکن ابھی بھی وہ جو خوف سے آزادی ہے وہ ابھی بھی کراچی کے شہریوں کو وہ سکون نہیں ملا. تو ابھی بھی اس میں ہمیں بہت سفر کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک ہماری سیاسی پارٹیاں جن کا سپریم کورٹ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں، جو سیاسی پارٹیاں منشور میں قوم عوام کے جان و مال کی حفاظت کی بات کرتی ہیں، وہی ان کی قاتل بھی ہیں، وہی ان سے بھتے بھی وصول کرتی ہیں اور منی لانڈرنگ میں وہی انوالوڈ ہیں. تو جب تک کراچی میں مکمل طور پر اس کلچز سے آزاد کراچی نہیں ہو جاتا، میرے خیال سے ہمارے جلسے کرنے سے جو گراؤنڈ پہ ہمارے ظاہر ہے کہ لوگ تو ورکرز تو لوگوں کو جس طریقے سے ان کو چھڑوا نہیں سکتے، جو حالات ہیں اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جو تبدیلی کا پیغام ہے وہ کراچی کے عوام
عوام کو پتہ ہے کہ یہ تبدیلی کا پیغام ہے، کیونکہ ہماری واحد پارٹی ہے جس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے۔ وہاں پہ باقی سب پولیٹیکل پارٹیز کے آپ دیکھیں کہ سب کا ملیٹنٹ ونگ ہے، تو ہماری پارٹی جو ہے وہ چینج کی بات کرتی ہے، امن کی بات کرتی ہے، پولیس کی ڈی پولیٹیسائزیشن کی بات کرتی ہے، کراچی کو ویپنز سے پاک کرنے کی بات کرتی ہے، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ الطاف حسین کی طرح نہیں ہیں، وہ بڑے محب الوطن پاکستانی ہیں اور ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے۔ را کی انوالومنٹ کی ہم نے بات کی، ہم نے جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس الطاف حسین کے خلاف ہم لوگ کیس لے کر گئے، تو ہم کسی سے ڈرنے والے جو ہیں نہیں ہیں، لیکن کراچی کے عوام جب تک ان کو آزادی سے، سکون سے، پیس آف مائنڈ سے ان کو یہ خوف نہ ہو کہ میری فیملی کو ٹارگٹ کر دیا جائے گا، تب تک جو ہے میرے خیال سے پی ٹی آئی کو شاید پھر ووٹ نہ پڑے۔ مجھے جو گراؤنڈ ریالٹی وہ یہ نظر آتی ہے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ فیئر فیکٹر اگر ڈی آئی کے لیے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہ اگر یہ اپسیٹ ہوا ہے، فرید پراجا صاحب سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہ کیا واقعی کراچی اب بدل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فرید پراجا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، پی ایس 127 کے الیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس رزلٹ سے کراچی اب بدلنے جا رہا ہے، کوئی تبدیلی وہاں پہ آ رہی لوگوں کی سوچ میں؟ آپ کا کیا رائے اس بارے میں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لازمی تبدیلی ہے اور تبدیلی آنی ہے، اسے آگے بھی بڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ جو صورتحال ہے جس سے کراچی کے لوگ گزشتہ 25 سالوں سے گزر رہے ہیں، اس میں ایک خوف کی فضا ہے۔ کراچی میں جو لوگ ہیں وہ محب وطن ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اردو سپیکنگ ہیں یا مہاجر ہیں، تو ان کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں نے یا جن کے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف بھی وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ صورتحال کو بدلتے ہوئے کچھ وقت لگنا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، عبد المنان صاحب نے تو معاملہ بڑا آسان کر دیا نا، کہ جھگڑا صرف ایک نعرے کا ہے، وہ نعرہ ختم ہوا اور یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا۔ 25,000 آدمی کراچی میں مارے گئے ہیں، لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، بوری بند لاشیں ملی ہیں، انسانوں کو زندہ جلایا گیا ہے۔ 12 مئی آیا ہے، 9 اپریل آیا ہے، وہاں 12 ربیع الاول آیا ہے، وہاں پہ 10 محرم الحرام آیا ہے۔ یعنی کراچی کو آپ نے اتنا سمپل کر دیا کہ بس معاملہ اتنا ہی تھا کہ ایک نعرہ شاید لگ گیا اور وہ کہیں جو ہے اب اس نعرے کو ڈس آن کر دیا اور سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ وہ راہ کی ایجنٹی کہاں گئی ہے؟ میں یعنی یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت خود اس طرح سے ایک اعانت مجرمانہ کی بن رہی ہے، ذمہ دار بن رہی ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت کو کیا سٹیپس لینے چاہیے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہ کسی چیز کو کہیں پہنچنا چاہیے۔ کیا پاکستان بھر میں کہیں بھی قتل کا کوئی ایک کیس ہو تو کیا وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے کہ مٹی ڈالیں جی چونکہ یہ مارنے والا سیاسی کارکن تھا اس لیے آپ ختم؟ یعنی بہرحال ایک عدالتی پروسیس ہوتا ہے، ایک پروسیکیوشن ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ 200 سے زیادہ پولیس والے ریاست کے نمائندے چن کے مارے گئے۔ کیا ریاست ان کی کسٹوڈین نہیں ہے؟ اور یہ سوالات جو ہے یہ آگے اٹھیں گے۔ بالکل سیاست کا حق ہے، لیکن سیاست اور جرم کو الگ الگ ہونا چاہیے۔ اور اب صرف پاکستان کے لوگ جو جن کے خلاف کچھ ہیں، اگر الزام ہے تو ان کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ مقدمات بننے لازمی بات، باقی سیاست بالکل کرے، سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن کسی مجرم کو، کسی جرم کو، 100 قتل کے اعترافات کو، ان ساروں کو صرف اس لیے کہ اب فلاں نے ایک پارٹی کا نیا نام رکھ لیا، فلاں ادھر چلا گیا، فلاں نے کہا کہ جی میں تو بس ادھر سے لندن سے کٹ گیا ہوں اس لیے ساری چیزیں معاف ہو گئے، یہ اگر یہ رویہ رہا، یہ کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، تو کراچی کو کبھی بھی امن نہیں مل سکتا۔ دوسری بات بھی صرف یہ تھوڑی ہے کہ ایم کیو ایم لندن کے خلاف جہاں بھی لوگ اگر ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی تو کریں۔ جی بھئی یہی بات کر رہے تھے، میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں کہ صاحب نے بات پوری کر لی ہے۔ تو بات یہ ہے جی، میں پراچا صاحب سے بالکل متفق ہوں کہ اگر کسی پہ کوئی الزام ہے
اور چونکہ بڑا خوفناک الزامات ہیں، جیسے انہوں نے فرمایا کہ 200 پولیس کے سپاہی سے لے کر ایس پی تک بیچارے وہ جو میں تو شہید کہوں گا خون میں نہا گئے، تو اگر کوئی الزام میرے خلاف بھی ہے تو کارروائی ہونی چاہیے. میں باقیوں کی تو بات نہیں کرتا. ہر مصطفیٰ کمال سر کہتے ہیں کہ فاروق بھائی کو پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ان کو تو جانتے تھے. مصطفیٰ کمال بھائی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے جب کمال ہو رہا تھا ان کے زیر سایہ. اب بات یہ ہے کہ آج کی حکومت کو، آج کی ریاست کو آپ ضرور کچھ کہیں، ہمیں ضرور کرٹیسائز کریں، ہم کسی چیز سے بالاتر نہیں ہیں، لیکن 12 مئی کا وہ واقعہ بھی اس وقت کی تمام پارٹیوں کو یاد ہوگا. ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا، سر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ڈی چوک میں کھڑے ہو کر اس وقت کے سربراہ مملکت نے فرمایا تھا کہ ہم نے کراچی میں طاقت کا مظاہرہ کیا. اس وقت تو کسی کو غصہ نہیں آیا، اس وقت تو کسی نے کرٹیسائز نہیں کیا، اس وقت تو ان کے ساتھ مل کر وہ متحدہ مجلس عمل بنا کر حکومتیں بنا لی. آج ہمارے گلے کیوں؟ وائی ہوئی؟ ہم کیوں؟ میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کا میں جواب دوں گا، مجھ سے جواب ضرور لیں. جب واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کا رد عمل کرنا چاہیے یا اس کے کتنے سال بعد کرنا چاہیے؟ ہم سارے پاکستانی ہیں. جماعت اسلامی نے آج دھرنا دیا، ہم 100% اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ بنگلہ دیشی حکومت سے نفرت کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کو جن کی عمریں 85 سے 95 سال تھی، قاسم خان صاحب شہید ہو گئے، میں شہید کہوں گا انہیں جا کر 45 سال بعد. یہ انسانیت کا گرا ہوا فعل ہے جو بنگلہ دیشی حکومت کا رہی ہے. لیکن ہمیں آج کنڈیم کرنا چاہیے سب کو مل کر. اور آج ہی مجھے اطلاع ملی کہ بنگلہ دیشی سفیر کو وزارت خارجہ بلا کر اس کو مراسلہ دیا گیا کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے حکومت اس سے شدید نفرت کرتی ہے جو لیکن چونکہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز کے لا ہے، UN لا ہے. کہہ رہے سر معاہدہ تھا 71 کے لوگوں کو، بالکل معاہدہ تھا، وہ صحیح فرماتے ہیں. اور جو سیف ریکی معاہدہ عمل نہیں ہو رہا سر، جو سیف ریکی بھٹو صاحب کا معاہدہ تھا، اس میں تھا کہ کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن انہوں نے گر گئے ہیں. وہ انسانیت کی تمام حدوں سے وہ گر گئی ہے بنگلہ دیش. آپ کے خیال میں پروٹیسٹ کافی ہے، جس سے آگے بڑھ کے بھی کچھ ہونا چاہیے؟ نہیں، انٹرنیشنل فورم پہ ہم اٹھائیں گے، پاکستان کی حکومت بھی اٹھائے گی، پاکستان کی وزارت خارجہ بھی اٹھائے گی. جو میاں منان صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کا فیصلہ، میں حکومت کہہ رہی ہے، میں حکومت ہوں بھائی، میں ریپرزنٹیٹیو حکومت کا، اور میں اسمبلی میں حکومت کا ریپرزنٹیٹیو. اس میں ہم جماعت اسلامی کے دکھ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر ہمیں کہا جائے کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. صحیح ہے. دوسرے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں. آج جو سینیٹ کے اندر سپیچز ہوئی ہیں، اگرچہ اس سے پہلے اچکزئی صاحب نے بھی کوئٹہ سے آنے کے بعد ایک سپیچ دی جس کو بعد میں بڑا کنڈیم کیا گیا. وزیر داخلہ نے بھی کنڈیم کیا کہ یہ اداروں کو بلیم کرنے کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے، بدنام کرنے کی. لیکن آج کی جو سپیچز ہیں ان میں بھی انڈائریکٹلی اشارہ اسی طرف بھی ہے. تو اس کرٹیکل مومنٹ کے اوپر کہ جب آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے، پاکستان حالت جنگ میں ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کچھ حقائق بھی چھپے ہوئے ہیں یا اگین اداروں کو بلیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جو بھی باتیں ہو رہی ہیں کچھ نہ کچھ حقائق ضرور ہوتے ہیں. یہاں پہ تو بہت سارے لوگ بہت سارے پروگرامس میں جیسے ہمیں نشانہ بنایا گیا، ابھی بھی جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں، MKM کے آنے سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ایوب خان کے زمانے میں بھی ہوتی رہی ہیں. محترمہ فاطمہ جناح کو جس طرح کہا گیا، وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور ہمارے 3 سٹنگ MPA شہید ہوئے. ہم نے سب سے پہلے طالبان کے لیے آواز اٹھائی، ہمیں مارا گیا. جتنی یہ تنظیموں کی باتیں کر رہے ہیں، ساری جہادی تنظیمیں اس وقت کراچی میں ابھی بھی موجود ہیں. وہ تمام کارروائیاں آج بھی جاری و ساری ہیں. دیکھیں، یہ شک و شبہات کیوں آتے ہیں؟ جب آپ اگر ڈسکرمنیشن نہیں کریں، ٹھیک ہے نا، اگر میں غلط ہوں تو غلط ہوں پھر. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے پسند ناپسند کی چیزیں. صحیح. یہ باتیں اگر یہ کر رہے ہیں نا پراچا صاحب، ان کے گھروں سے کتنے لوگ نکلیں القاعدہ کے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، پورے ریکارڈ کے اوپر ہے. ان کے گھروں سے کیا کیا ہوا ہے، ابھی جو سفورہ گوٹ کا واقعہ ہے وہ ان کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ وہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کراچی کے اندر اگر یہ 200 پولیس والوں کی شہادت کی بات کرتے ہیں، کتنی کالعدم تنظیمیں ابھی پکڑی گئی ہیں ان کو مارتے ہوئے، چاہے وہ ٹریفک پولیس تھے، چاہے وہ پولیس کے ارکان تھے، چاہے وہ فوجی ہیں.
تو سارے کے سارے ڈیورنگ آپریشن بھی مارے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے اگر لنڈن سے ایک آواز آئی تھی کہ کراچی کو سنبھالنے کے لیے محب وطن جنرل آ جائیں تو سب نے شور مچایا کیوں یہ بلا رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ نے اس وقت کوئی ایکشن نہیں لیا, اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں قتل عام ہو گیا اور یہ ہو گیا. 12 مئی کا واقعہ جس کریکٹر کے لیے کیا گیا تھا اس کا نام تھا افتخار چودھری, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. اس کے بعد کیوں نہیں انہیں سو موٹو ایکشن لے کے اس مسئلے کو کیا؟ یہ ہم صرف ٹاکس ہی کرتے رہیں گے یہاں پر جو ایک دوسرے کو الزامات لگاتے رہیں گے؟ یہ تو ان اداروں کا کام ہے. یہ ادارے جب تک اپنی جو ہے ایفرٹس نہیں دکھائیں گے, ادارے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہیں, ادارے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں اس جرائم پیشہ افراد کے لیے, اس دہشت گردی کے لیے, اس انتہا پسندی کے لیے. اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں. ہم نے بلکہ خود آپریشن کی حمایت کی تھی اور ہم نے خود آپریشن کے لیے مطالبہ کیا تھا. عائشہ آپ کی طرف آؤں گا. انفیکٹ آج جو سپیچز ہوئی ہیں سینٹ میں اسی پہ بات ہو رہی ہے. آپ بھی اتفاق کرتی ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ حقائق تو ہیں, سوال اٹھتے ہیں کہ اگر کہا یہ جاتا ہے کہ ہاں دہشت گرد تنظیموں اور ریاستی اداروں کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے, تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کے اندر سبسٹنس ہے, یا اگین یہ اداروں کو بلیم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ہماری اداروں میں ماضی میں ہمیں پتہ ہے کہ ایسا افغانستان کے حوالے سے ایک فیکٹر تھا اس وقت, جہاد کے حوالے سے وہ رول تھا ان کا. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اب جو ہے وہ کوئی ایسی ہمارے ادارے ایسا افورڈ کر سکتے ہیں ایسی چیزیں, کیونکہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اب تو بلکہ انہوں نے جو یعنی وہ بالکل ایک انہوں نے ہر جو بھی انوالوڈ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز میں ان سب کے خلاف انہوں نے کہا کہ ایکشن جو ہے وہ ہوگا. اور اس جو پرائیویٹ ملیشیاز ہیں یہ چیز پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. یہ اس کنکلوژن پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر ہم لوگ, ہمارے لیڈرز اتنے عمر کو پہنچ کر, اتنے رسپانسبل جگہ پہ ہو کر ایسی سپیچز کرتے ہیں, تو میرے خیال سے یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے مورائل کو ڈاؤن کرنے کی بات ہے. کیونکہ وہ اس وقت ضرب عضب جو ہیں وہ لڑ رہی ہیں, اور اس میں اگر آپ اس قسم کی باتیں کریں گے تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ, بلکہ ہمارے آرمی چیف نے تو یہ کہا کہ پنجاب میں رینجز کو آپریشن ہونا چاہیے جہاں پہ ایسی تنظیمیں, کلدن تنظیمیں موجود ہیں اور ان کا اسٹرانگ ہولڈ بن چکا ہے. تو یہ تمام تر فیکٹرز, اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہو پاکستان میں, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ایسی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ کراچی میں ہوں, اگر رینجرز پاکستان آرمی یہ سمجھتی ہے کہ پولیس جو ہے وہ نہیں کر سکتی, حالانکہ ہماری پولیس کو اس قابل ہونا چاہیے, آرمی کو ہر جگہ پہ ہم نہیں ڈال سکتے, لیکن اگر آرمی کی ضرورت ہے تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ایسی ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ جو ہے ہمارے لیڈرشپ کو میرے خیال سے نہیں کرنا چاہیے یقینی طور پہ. لیکن اس معاملے کے اوپر حکومت کیوں خاموش ہے؟ اور ساتھ میں فرید پراچا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ جو شیخ صاحب نے ایک معاملہ اٹھایا ہے کہ کچھ تو ایسی جماعتیں بھی ہیں کہ جن کے ان کے ساتھ الائنمنٹ ہے, تو اس پہ بھی ان کا جواب لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ایک بار پھر خوش آمدید. پراچا صاحب, عائشہ گل سے بھی بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آنا غیر ذمہ دارانہ بھی ہیں, اور ایک اہم موقع کے اوپر کہ جب آپریشن ضرب عضب چل رہا ہے یہ ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کو, ڈی مورلائز کرنے کی کوشش ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ آج فرت اللہ بابر صاحب کی سپیچ ہے, حافظ حمداللہ صاحب کی ہے, یا اے این پی کی طرف سے ہوئی ہیں سپیچز اس طرح کی جس کے اندر بڑے ایک عجیب و غریب قسم کے سوال اٹھائے گئے ہیں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کو بلیم کرنے کی کوشش ان اداروں کو؟ اور ساتھ میں شیخ صاحب نے کہا کہ جی ماضی میں تو کچھ ایسا نظر آیا ہے کہ جماعت اسلامی کے گھر سے بہت بڑے بڑے لوگ نکلے ہیں جو ٹیررسٹ تھے. اچھا, پہلے تو میں اسی بات کا جواب دے لوں نا کہ جی جماعت اسلامی کے تو الحمدللہ پورا ریکارڈ واضح ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں بیٹھ کر ایک ایک افراد کی لسٹیں دی ہیں کہ جو بھتے لے رہے ہیں, جو ٹارگٹ کلر ہیں. الحمدللہ جماعت اسلامی کے کسی آدمی کا نام شامل نہیں ہے, اور حکومتیں تو ہماری مخالف رہی ہیں. اگر کوئی ہمارے ایک گھروں سے پکڑے گئے ہیں تو حکومتوں نے کیوں نہیں کیا کوئی ایکشن؟ جن حکومتوں کا حصہ خود ایم کیو ایم تھی. اس لیے یہ بات ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوسری طرف اٹھائیں. میں منان صاحب کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی مشرف کے دور کی بات کی.
سب سے زیادہ تو ہم ہی مخالفت کر رہے تھے اس کی، مشرف کی، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو لوگ اس وقت اس کے ساتھ حکومت میں شامل تھے آج وہ نون کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس بحث کے بجائے اس پہ رہیں کہ جرم کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، اس کو جرم کی لازمی طور پر سزا ملنی چاہیے، اس کو سیاسی کسی پارٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کو معاف نہیں کر دینا چاہیے۔ اب یہ بات جو فرحت اللہ بابر صاحب کے حوالے سے ہے، اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ہماری ایجنسیوں کا سیاسی کردار کسی بھی دور میں رہا ہے اس کی کسی صورت بھی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن دفاع وطن کے لیے اور راہ کی مخالفت کے اندر جو ہماری ایجنسیاں کارروائیاں کر رہی ہیں، کل بھوشن یادیو کی گرفتاری ہوئی ہے، دیگر چیزیں ہوئی ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایجنسیوں کو عین ایسے وقت میں کہ جب ایک طرف سے راہ کی یلغار ہو رہی ہے اور مودی جو ہے وہ خود پاکستان کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بات کہ کہیں بھی جب بات آئے کہ کرپشن کی، تو سیاستدانوں کو ڈیفینسو ہونے کے بجائے اور اس کا جواب اس صورت میں دینے کے بجائے کہ جی یہاں ایجنسیاں تو ساتھ ملی ہوئی ہیں، گویا کہ یہ ایڈمٹ کیے جا رہا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ تو ٹھیک ہے اور اس کا اور دہشت گردی وہ مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز غلط ہے، دہشت گردی غلط ہے، کرپشن غلط ہے، اور اگر کہیں بھی کسی بھی درجے میں کسی کا بھی تعلق کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کسی ریاستی ادارے کا ہے یا تھا، وہ بھی انتہائی غلط ہے، لیکن محض الزام تراشی اور وہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن عمران صاحب آپ کی طرف ہوں گا سر، پاکستان کی حکومت وزیر داخلہ نے تو اچکزئی صاحب کے بیان کو بھی کنڈیم کیا کہ جو آپ کے اتحادی ہیں، لیکن اس کے بعد سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، آرمی چیف صاحب نے بھی اس دن کہا کہ اس طرح کے عناصر جو ہے وہ بلیم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ترجمان خاموش سر ابھی تک، پرائم منسٹر بھی خاموش ہے۔ کیا چوئی نثار علی خان وفاقی وزیر داخلہ حکومت پاکستان کا ترجمان نہیں ہے؟ حکومت پاکستان کا ترجمان ہم سوئٹزرلینڈ سے لے آئیں، وہ ہی از موسٹ رسپانسبل پرسن، اور انٹیریئر کی تمام تر ذمہ داری، جس میں انٹیریئر کے تمام سینسٹیو ادارے بھی آتے ہیں، جس میں آپ کی آئی بی بھی آتی ہے، جس میں آپ کی ایف آئی اے بھی آتی ہے، جس میں آپ کی نیب بھی آتی ہے، ان تمام اداروں کے وہ سربراہ ہیں۔ لیکن سر آج ایک اور اتحادی نافذ عبداللہ صاحب نے بھی سوال اٹھا دیا۔ میری عرض سن لیں، بات یہ ہے کہ آپ اتحادیوں کا، میں یہاں آپ کے چینل پہ آپ کی موجودگی میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو آئین پڑھا ہے، جس کے تحت میں نے حلف اٹھایا ہے، پارلیمنٹ میں، کسی میڈیا ٹاک شو میں، کسی جلسے میں، ایون کسی پرائیویٹ سیٹنگ میں عدلیہ اور فوج کے خلاف میں بات نہیں کر سکتا۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آئین اجازت نہیں دیتی۔ ایک تو دونوں ادارے بڑے مقتدر ہیں، دوسرا آئین میں کچھ بائنڈنگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 98 میں جو ایک مطالبہ انہوں نے کیا ہے کہ حمود رحمان کمیشن، میں تو نہیں کر سکتا جی، حمود رحمان کمیشن کو پارلیمنٹ میں لے کے آئے، وہ تو بڑا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے رینجرز نے، ہمارے فوجیوں نے ضرب عزم میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، اور جہاں تک ہماری ایجنسیوں کا تعلق ہے، پراچا صاحب نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ ہے کہ انہوں نے گلبوشن کا بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ایک اچیومنٹ ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں کچھ شیخ صاحب آپ سمجھتے ہیں، اس پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو حمود رحمان کمیشن رپورٹ کو ٹیبل کرنے کی بات ہے، اس طرح کے مطالبات ٹھیک ہیں، ہونے چاہیے؟ اور دیکھیں، ہر وہ تاریخ اگر ہم اپنے آنے والی نسلوں کو نہیں بتائیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ صحیح سچ ہر چیزیں بتائیں۔ فراز صاحب نے ابھی پھر دوبارہ وہی بات کر دی۔ دیکھیں، میں غلط کو کبھی بھی صحیح نہیں کہوں گا، غلط ہمیشہ غلط رہے گا، چاہے ہمارے پاس رہے۔ آپ ان سے پوچھیں، ہم تو آئی بورن ان کراچی، براٹ اپ ان کراچی، تو میں جن کالجز میں پڑھا ہوں، کیا جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ ان کا نہیں تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے جو ابھی جو آبزرویشن دی ہے نا تمام پارٹیز کی، اس میں کیا جماعت اسلامی شامل ہونے تو انکار کر دیا، لیکن جماعت اسلامی کا نام سر فہرست ہے اس کے اندر۔ یہ وہ چیزیں کیا کبھی انہوں نے ہمارے سے تو بہت لڑائی کی ہے، لیکن ذوالفقار مرزا کی وہ بات کو کبھی انہوں نے کنڈیم کیا
کہ میں جو ہے 3 لاکھ لائسنس ایشو کر رہا ہوں اور یہ صرف شادی میں چلانے کے لیے نہیں بلکہ ایم کیو ایم کو ماننے کے لیے. تو کبھی انہوں نے اس کو کنڈیم کیا؟ لڑائیاں تو بہت سی ہوتی رہی ہیں کتنے, لیکن یہ صرف ایم کیو ایم کو نشانہ بنانے کے لیے بات کرتے ہیں. یہ بات غلط ہے. جو صحیح بات ہے صحیح کریں اور اپنی چیزوں کو بھی ایکسپٹ کریں. اور جو نکلے ہیں آپ کے بولے تو میں آپ کو سارے نام بتا دوں. کیا سفورہ گوڈ بھول گئے؟ آپ ہمیں سارے نام پتہ ہے. نہیں ملتے میرا خیال یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ جو ہے مطلب یہ کہ یک طرفہ بات نہیں کیا کریں. کراچی کے اندر کلدم تنظیموں نے رمضان کے اندر عید کی نماز کے بعد وہاں باہر کھڑے ہو کے جو ہے چندہ جمع کیا وہاں پہ. سارے لوگوں نے سارے فوٹیج آپ نے نہیں دیکھے. تو ان چیزوں کو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کراچی کے اندر. اگر آپ پاک صاحب کراچی دیکھنا چاہتے ہیں, گرین دیکھنا چاہتے ہیں تو سب مل کے کام کریں. سب کو کنڈیم کر رہے ہیں اور ہم کسی کو سپیئر نہیں ہونے دیں گے کہ این وقت پہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی بھی ہو مجرم بھی گردانا چاہیے. میں ایک آخری بات کرتا ہوں. جی میں نے براچہ صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنی تھی کہ جب لاسٹ سیشن میں ہم نے ریزولوشن پاس کیا بنگلہ دیش حکومت کی اس صفاقانہ اور بے رحمانہ کارروائیوں کے کہ جو ہمارے بزرگوں کو, ان پاکستانیوں کو جن کے دل میں پاکستان تھا اور دینی لوگ ہیں, وہ جب یہ شہید کیا گیا, وہ تو پھانسی کہتے ہیں, میں شہید کہتا ہوں, تو اس وقت کے بعد بنگلہ دیش حکومت نے ہمیں ویزے دینے چھوڑ دیے. ہمارا نیشنل بینک 80 ارب روپے کا سکیم ہے, ہمارے افسروں کو جانے نہیں دے رہے وہاں. یقینی طور پہ بالکل عالمی اداروں کے پاس جائیے, عالمی عدالت. گفتگو آگے بڑھانا تھا, ایک ٹاپک رہ گیا کہ آج عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ ایاز صادق کو اسپیکر نہیں مانتے. اب دیکھنا یہ کہ 2014 کی طرح تو نہیں ہے کہ استعفے پہلے دیے گئے, پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے, بلاخر اس پارلیمنٹ میں جانا پڑا.